बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और लाखों दरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। तो आज हम अपना ये नेक्स्ट लेक्चर पेश करने जा रहे हैं और मैंने मुकम्मल भरपूर कोशिश की है कि मेरा ये लेक्चर तमाम अगलात से पाक हो और इस टॉपिक से मुतल्लिक हर तरह के तमाम सवालात मैंने एक ही वीडियो के अंदर पेश करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में पूरी स्पीड के साथ जितना मैंने डाटा दिया है इस वीडियो के अंदर उसे कम से कम वक्त में जितना कम से कम वक्त लग सकता है उसमें इसको मुकम्मल करूं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे ध्यान से स्टार्ट से लेकर आखिर तक इसे सुनेंगे और याद करेंगे और इंशाल्लाह इम्तिहान में पूरे के पूरे नंबर हासिल करेंगे। और इससे कबल उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी आज की नई वीडियो को सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, प्यामे मशरक इकबाल के फारसी कलाम का तरतीब के एतबार से कौन सा मजमुआ है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारा दुरुस्त जवाब है कि ये तीसरा मजमुआ है फारसी कलाम का। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। प्यामे मशरक का साल तालीफ क्या है? प्याम की पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, यहीं से हमें जवाब समझ में आ जाता है 1922, 23, 24 और 32। तो तीसरा मजमुआ है, तीसरे से भी समझ आ जाता है कि 1923 हमारा दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 है, प्यामे मशरक से कबल इकबाल के फारसी कलाम के कौन से मजमुए छप चुके थे? कौन सी 2 किताबें थीं? चूंकि ये तीसरा मजमुआ है, ऑप्शन है इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, बांगे दरा, अलिफ और बे। हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज इसरार खुदी और रमूज़े बेखुदी पहले छप चुकी थी। सवाल नंबर 4 है, इकबाल ने प्यामे मशरक किस शायर के जवाब में लिखी? ऑप्शंस हैं रूमी, हाफिज, गालिब, गोएटे। हमारा दुरुस्त जवाब है दाल जुज गोएटे जर्मनी का एक शायर था, उसके जवाब में ये किताब लिखी। सवाल नंबर 5 है, इकबाल ने प्यामे मशरक जर्मनी के शायर गोएटे की किस किताब के जवाब में लिखी? ऑप्शंस हैं मशरकी दीवान, मगरबी दीवान, दीवान गालिब, मसनवी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज मगरबी दीवान। इसे दीवान मगरबी भी कहा जाता है, दीवान गरबी भी कहते हैं, गरबी दीवान भी कहते हैं, मगरबी दीवान भी कहा जाता है। तो आप मगरबी दीवान या दीवान गरबी याद रख लें। सवाल नंबर 6 है, इकबाल ने गोएटे को अपनी तरह क्या गर्दाना? ऑप्शंस हैं दानाए ज़मीरे कायनात, अक्लमंद, फलसफी, शायर। हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज दानाए ज़मीरे कायनात। सवाल नंबर 7 है, किस शायर का कलाम गोएटे के मगरबी दीवान का मुहर्रक बना? यानी किसके कलाम को देख कर गोएटे ने अपना ये मगरबी दीवान लिखा? हाफिज, जामी, रूमी, सादी। तो हमारा दुरुस्त जवाब है अलिफ जुज। गोएटे हाफिज से बहुत ज्यादा मुतासिर था। सवाल नंबर 8 है, प्यामे मशरक का मुहर्रिक कौन सी किताब है? ऑप्शंस हैं मसनवी, दीवान शम्स, मगरबी दीवान, मंतिक तैर। तो ये हम बता चुके हैं कि जीम जुज इसका जवाब है मगरबी दीवान, ये मुहर्रिक है, इसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने प्यामे मशरक लिखी थी। सवाल नंबर 9 है, इकबाल ने गोएटे की किताब मगरबी दीवान के कितने अरसे बाद प्यामे मशरक लिखी? ऑप्शंस हैं 10 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल। हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज 100 साल के बाद प्यामे मशरक लिखी। सवाल नंबर 10 है, जर्मनी शायर हायना ने किस किताब के बारे में ये कहा? ये एक गुलदस्ता है जो मगरिब ने मशरक को दिया। ऑप्शंस हैं प्यामे मशरक, मगरबी दीवान, इसरार खुदी, ज़बूर अजम। तो हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज मगरबी दीवान, यानी मगरिब ने मशरक को दिया, यहीं से समझ में आ जाता है। सवाल नंबर 11 है, इकबाल ने प्यामे मशरक में शामिल कलाम में अफराद मिल्लत की किस चीज पर जोर दिया है? ऑप्शन हैं तिलावत पर, आवाज पर, बातनी तरबियत पर, तालीम पर। हमारा दुरुस्त जवाब है जीम जुज बातनी तरबियत पर। सवाल नंबर 12 है, इकबाल ने प्यामे मशरक में मगरिब की मादा प्रस्त तहजीब की किस शय से बाखबर किया? ऑप्शन हैं तरक्की से, अंजाम से, तालीम से, जहालत से। हमारा दुरुस्त जवाब है बेजुज उनके अंजाम से। सवाल नंबर 13 है, इकबाल ने प्यामे मशरक को किसके नाम मुअन्वन किया?
یعنی کس کے نام منسوب کیا؟ آپشنز ہیں مولوی میر حسن، داغ، امیر امان اللہ خان، نادر شاہ۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز امیر امان اللہ خان۔ سوال نمبر 14 ہے امیر امان اللہ خان کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یعنی وہ کس ملک کا فرمانروا یا حکمران تھا؟ آپشنز ہیں پاکستان، ایران، ترکستان، افغانستان۔ ہمارا درست جواب ہے دال جز افغانستان کا۔ سوال نمبر 15 ہے امیر امان اللہ خان اقبال کے تھے؟ آپشنز ہیں ہم کلاس، ہم عمر، ہم اثر، ہم شعر۔ تو ہمارا درست جواب ہے جیم جز ہم اثر تھے۔ سوال نمبر 15 ہے پیام مشرق کتنے حصوں یا ابواب پر مشتمل ہے؟ آپشنز ہیں 4، 5، 6، 7۔ ہمارا درست جواب ہے بے جز 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور دوستو یہی 5 حصے اہم ہیں جنہیں آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگر ترتیب سے یاد ہیں کہ پہلا حصہ کون سا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو انشاءاللہ یہ ٹاپک بہت جلدی آسانی سے آپ یاد کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 5 حصوں کے نام لکھ کے ترتیب سے یاد کر لینے ہیں اچھی طرح سے۔ تو سوال نمبر 17 ہے لالہ طور پیام مشرق کے کس حصے کا عنوان ہے؟ آپشنز ہیں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ ہمارا درست جواب ہے کہ یہ پہلے حصے کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 18 ہے پیام مشرق کے دوسرے حصے کا عنوان کیا ہے؟ آپشنز ہیں خردہ، نقش فرہنگ، افکار، میں باقی۔ تو ہمارا درست جواب ہے جیم جز افکار۔ یہ پیام مشرق کے دوسرے حصے کا نام ہے۔ سوال دو طرح سے آ سکتا ہے کہ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پیام مشرق کے دوسرے حصے کا عنوان کیا ہے، اور ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ افکار پیام مشرق کے کس حصے کا عنوان ہے۔ تو آپ نے دونوں طرح سے اس سوال کو یاد کرنا ہے، اس طرح کے سوالات کو۔ سوال نمبر 19 ہے میں باقی پیام مشرق کے کس حصے کا عنوان ہے؟ آپشنز ہیں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز تیسرے حصے کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 20 ہے کہ نقش فرہنگ یا نقش فرنگ یا نقش فرنگی یا فرہنگی پیام مشرق کے کس حصے کا عنوان ہے؟ آپشنز ہیں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چوتھے۔ تو ہمارا درست جواب ہے دال جز کہ یہ چوتھے حصے کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 21 ہے خردے۔ یہ لفظ پڑھنے میں خردے ہے، ہم خردہ پڑھتے ہیں۔ خردہ کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے چھوٹا، یعنی چھوٹا حصہ۔ پیام مشرق کے کس حصے کا عنوان ہے؟ آپشنز ہیں چوتھے، پانچویں، پہلے، دوسرے۔ ہمارا درست جواب ہے یہ پانچویں حصے کا عنوان ہے۔ دال جز میں نے یہاں پہ غلطی سے کر دیا ہے، یہ آپشن بے جز کے اندر آ رہا ہے، تو پانچویں حصے کا یہ عنوان ہے۔ سوال نمبر 22 ہے پیام مشرق کے آخری حصے کا عنوان کیا ہے؟ آپشنز ہیں لالہ طور، میں باقی، خردے، نقش فرنگ۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز خردے۔ سوال نمبر 23 ہے پیام مشرق کا پہلا حصہ لالہ طور کس شے پر مشتمل ہے؟ آپشنز ہیں نظموں پر، رباعیوں پر، غزلوں پر، قطعات پر۔ تو ہمارا درست جواب ہے بے جز کہ یہ حصہ، پہلا حصہ رباعیوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 24 ہے کہ لالہ طور میں کتنی رباعیاں موجود ہیں؟ آپشن ہیں 163، 173، 183، 193۔ ہمارا درست جواب ہے الف جز 163 رباعیوں پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ۔ سوال نمبر 25 ہے اقبال نے لالہ طور کی رباعیوں کو کس مشہور ایرانی رباعی گو شاعر کی طرز پر لکھا یا لکھی؟ تو ہمارا آپشنز ہیں عمر خیام، فرخی، جامی، بابا طاہر عریان۔ ہمارا درست جواب ہے دال جز بابا طاہر عریان کی رباعیوں کی طرز پر لالہ طور کی پہلے حصے کی رباعیاں علامہ اقبال نے لکھی۔ سوال نمبر 26 ہے کون سا تصور اقبال کے فلسفہ حیات کے تصورات میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے؟ آپشنز ہیں ترک دنیا، بے خودی، خودی، عشق۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز خودی۔ یہ مرکزی حیثیت کا تصور ہے، مرکزی حیثیت کا حامل تصور ہے، خودی کا تصور۔ سوال نمبر 27 ہے کہ کون سا فلسفہ اقبال کے سارے نظام فکر کی بنیاد ہے؟ آپشنز ہیں عشق، اخوت، خودی، بے خودی۔ ہمارا درست جواب ہے الف جز کہ عشق جو ہے وہ سارے نظام فکر کی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 28 ہے اقبال کے اشعار کا مرکز و محور کیا چیز ہے؟ آپشنز ہیں اخوت، عشق،
بخودی آدمیت. ہمارا درست جواب ہے بے جز عشق. یہ اقبال کے اشعار کا مرکز و محور ہے عشق. تو سوال نمبر 29 ہے 29. اقبال کے نزدیک وہ کیا چیز ہے جس کے بغیر نہ تو انسان خود کو سمجھ سکتا ہے نہ کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے. آپشنز ہیں خودی، بے خودی، آدمیت، عشق. ہمارا درست جواب ہے دال جز وہ چیز عشق ہے کہ جس کے بغیر انسان نہ تو خود کو سمجھ سکتا ہے نہ کائنات کی حقیقت کو. نیکسٹ ہمارا سوال نمبر 30 پر جواب ہے. سوال نمبر 30 ہے پیام مشرق کا دوسرا حصہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ آپشن ہیں رباعیوں، غزلوں، نظموں، قطعات. ہمارا درست جواب ہے سوال نمبر 30 کا کہ نظموں پر مشتمل ہے دوسرا حصہ. اب دوسرے حصے کا نام کیا ہے یہ آپ کو اب یاد ہونا چاہیے. تو سوال نمبر 31 ہے 31. پیام مشرق کے دوسرے حصے میں کتنی نظمیں ہیں؟ آپشنز ہیں 51، 61، 71، 81. ہمارا درست جواب ہے 51 الف جز کہ 51 نظمیں ہیں دوسرے حصے میں اور دوسرے حصے کا نام افکار ہے. سوال نمبر 32 ہے کہ اقبال نے دوسرے حصے افکار میں کس چیز کے مختلف پہلو اجاگر کیے ہیں؟ آپشنز ہیں نظریہ خودی کے، اپنے فلسفیانہ افکار کے، آدمیت کے، دین کے. ہمارا درست جواب ہے بے جز اقبال نے افکار میں اپنے فلسفیانہ افکار کے مختلف پہلو اجاگر کیے ہیں. سوال نمبر 33 ہے کہ سلیبس میں شامل نظم فصل بہار پیام مشرق کے کس حصہ سے لی گئی ہے؟ بظاہر ساری کی ساری سلیبس میں شامل نظمیں پیام مشرق سے ہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ فصل بہار کس حصے سے ہے؟ 5 حصے ہیں، لالۂ طور سے، میں باقی، افکار سے، خردہ سے. تو ہمارا درست جواب ہے جیم جز کہ یہ افکار حصہ دوم سے ہے. سوال نمبر 34 ہے سلیبس میں شامل نظم نسیم صبح پیام مشرق کے کس حصہ سے لی گئی ہے؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں. جواب ہے درست الف جز حصہ دوم افکار سے. سوال نمبر 35 ہے کہ سلیبس میں شامل نظم کرم کے شب تاب پیام مشرق کے کس حصہ سے لی گئی ہے؟ آپشنز ہیں لالۂ طور سے، خردہ سے، میں باقی سے، افکار سے. ہمارا درست جواب یہاں پر بھی ہے کہ حصہ دوم افکار سے. سوال نمبر 36 ہے کہ 2 نظمیں حور و شاعر اور جو آب پیام مشرق کے کس حصہ میں شامل ہیں؟ تو ظاہر ہم دوسرے حصے کے سوالات کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپشنز میں آپ نے دوسرا حصہ جس کا نام افکار ہے وہی یہاں پہ چننا ہے، لیکن اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح سے. سوال نمبر 37 ہے کہ 2 نظموں حور و شاعر اور جو آب کو اقبال نے کس سے منسوب کیا؟ تو آپشنز ہیں نتشے، کانٹ، ہیگل، گوئٹے. ہمارا درست جواب ہے دال جز گوئٹے سے منسوب کیا، چونکہ اسی کی کتاب دیوان مغربی کے جواب میں یہ کتاب لکھی. سوال نمبر 38 ہے نظم جو آب گوئٹے کی کس نظم کا آزاد ترجمہ ہے؟ آپشنز ہیں نغمہ طور کا، نغمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پیام کا، حور و شاعر کا. ہمارا درست جواب ہے بے جز نغمہ محمد کا. سوال نمبر 39 ہے کہ پیام مشرق کا تیسرا حصہ میں باقی، یہ فارسی میں میں اسی طرح سے لکھتے ہیں، اردو میں بڑی اے کے ساتھ لکھتے ہیں، کہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ آپشنز ہیں نظموں پر، غزلوں پر، رباعیوں پر، قطعات پر. تو ہمارا درست جواب ہے بے جز کہ یہ حصہ تیسرا حصہ میں باقی غزلوں پر مشتمل ہے. سوال نمبر 40 ہے کہ تیسرے حصے میں باقی میں کتنی غزلیں ہیں؟ آپشنز ہیں 25، 35، 45، 55. ہمارا درست جواب ہے جیم جز 45 نظمیں ہیں. سوال نمبر 41 ہے اقبال نے میں باقی میں کس معدود صنف کو حسن و خوبی سے بیان کیا ہے؟ آپشنز ہیں فلسفہ حیات، فلسفہ نجات، فلسفہ آخرت، فلسفہ آدمیت. درست جواب ہے الف جز فلسفہ حیات کو. سوال نمبر 42 ہے کہ اقبال نے پیام مشرق کے چوتھے حصے، اب چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے، نقش فرنگ کی اکثر نظموں میں فرنگ کی ظاہری زندگی کے احوال اور اس کے علاوہ کس چیز کو موضوع بنایا؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ظاہری زندگی کے احوال اور دوسری چیز کیا ہے؟ باطنی محرومی، باطنی اخلاق، تربیت، آدمیت. تو ہمارا درست جواب ہے الف جز باطنی
باطنی محرومی ہے، الف جز ہے جہاں پر درست جواب یہ باطنی تربیت غلطی سے ہے، الف جز ہے باطنی محرومی کو، یہ آپ نے درست سے یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ نقش فرنگ میں موجود سوشلسٹ انقلاب کے حوالے سے نظموں کا موضوع کیا ہے؟ آپشن ہیں سرمایہ دار، مزدور، الف و بے، زندگی۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز الف و بے یعنی سرمایہ دار اور مزدور۔ سوال نمبر 44 ہے اقبال روس کی کس چیز سے کافی متاثر تھے؟ آپشن ہیں ترقی سے، سوشلسٹ انقلاب سے، طرز زندگی سے، مادہ پرستی سے۔ ہمارا درست جواب ہے بے جز، روس کے سوشلسٹ انقلاب سے اقبال کافی متاثر تھے۔ سوال نمبر 45 ہے کہ مغربی مفکرین نیتشے، آئنسٹائن، لاک، کانٹ، براؤننگ اور ہائرن وغیرہ کا ذکر پیام مشرق کے کس حصے میں ملتا ہے؟ آپشنز ہیں لالۂ طور، افکار، میں باقی، نقش فرنگ۔ تو درست جواب ہے چوتھے حصے نقش فرنگ کے اندر دال جز۔ سوال نمبر 46 ہے موازنہ پر مشتمل دو نظمیں جلال و گوئٹے اور جمال و ہیگل یا ہیگل پیام مشرق کے کس حصے میں شامل ہیں؟ آپشنز ہیں نقش فرہنگ، افکار، لالۂ طور، میں باقی۔ ہمارا درست جواب ہے کہ چوتھے حصے نقش فرہنگ میں یہ نظمیں شامل ہیں، الف جز درست ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ میسولینی اور کیسر ولیم کے درمیان مکالمہ پیام مشرق کے کس حصہ میں شامل ہے؟ آپشنز ہے لالۂ طور، افکار، خردے، نقش فرہنگ۔ تو ہمارا درست جواب ہے دال جز نقش فرہنگ، چوتھے حصے میں یہ مکالمہ شامل ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ پیام مشرق کا مشکل ترین حصہ کون سا ہے؟ ان 5 حصوں میں سے خردہ، افکار، نقش فرہنگ، میں باقی۔ تو ہمارا درست جواب ہے جیم جز کے نقش فرہنگ جو کہ چوتھا حصہ ہے، یہ پیام مشرق کا مشکل ترین حصہ ہے چونکہ اس میں انہوں نے فلسفیوں کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 49 ہے کہ پیام مشرق کی کس نظم میں اقبال نے مغربی عظیم مفکر شاعر کے حوالے سے اپنا پیغام دیا؟ آپشنز ہیں جوئے آب، پیام، فصل بہار، نسیم صبح۔ ہمارا درست جواب ہے بے جز نظم پیام کے اندر اقبال نے جو مغربی عظیم مفکر شاعر کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا نام شاعر کا بھی یاد رکھنا گوئٹے ہے کہ گوئٹے کے حوالے سے اپنا پیغام دیا تھا کس نظم میں؟ تو وہ پیام ہے، نظم کا نام پیام کے اندر۔ سوال نمبر 50 ہے کہ نظم پیام مشرق کے کس حصے میں شامل ہے؟ آپشنز ہیں خردے، لالۂ طور، افکار، نقش فرہنگ۔ ہمارا درست جواب ہے نقش فرہنگ، چوتھے حصے میں یہ نظم پیام شامل ہے، اور غالباً یہ بھی ممکن ہے کہ اسی نظم پیام کی نسبت سے اقبال نے کتاب کا نام جو ہے وہ پیام مشرق رکھا، تو یہ چوتھے حصے نقش فرنگ میں شامل ہے۔ سوال نمبر 51 ہے اقبال نے پیام مشرق کے چوتھے حصے نقش فرنگ کی ابتدا کس طویل نظم سے کی؟ آپشنز ہیں فصل بہار، خودی، پیام، ساربان حجاز۔ ہمارا درست جواب ہے جیم جز پیام سے۔ یہ پیام نظم جو ہے ایک طویل نظم ہے اور چوتھے حصے کی ابتدا اسی نظم سے کی، اور اس نظم میں شاعر گوئٹے کے حوالے سے پیغام دیا۔ سوال نمبر 52 ہے اقبال نے عقل جہاں بین پیدا کر کے کس چیز میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے؟ آپشنز ہیں انجمن حمایت اسلام میں، نئے نظام فکر میں، نظام دنیا میں۔ درست جواب جیم جز ہے نئے نظام فکر میں۔ سوال نمبر 53 ہے کہ پیام مشرق کا 5واں حصہ خردہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ آپشنز ہیں 100، 150، 200، چند۔ تو ہمارا درست جواب ہے دال جز کہ یہ حصہ صرف چند صفحات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 54 ہے پیام مشرق کا سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ تو نام سے ہی واضح ہے، خردے کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، تو یہ الف جز درست جواب ہے۔ سوال نمبر 55 ہے پیام مشرق کے آخری 2 اشعار جن پر کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے میں کس چیز سے گریز کا درس ملتا ہے؟ آپشنز ہیں نفرت، تقلید، مادیت، مغرب۔ تو ہمارا درست جواب ہے تقلید سے، بے جز۔ سوال نمبر 56 ہے
اقبال نے اپنی کس کتاب میں یورپ کی دماغی زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈالی ہے؟ آپشنز ہیں اسرار خودی، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا۔ تو ظاہر ہے کتاب میں شامل پیام مشرق ہے، بے جز درست جواب ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، پیام مشرق کا جرمن زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ آپشنز ہیں پروفیسر ہیل، پروفیسر جان آرتھر آربری اور ڈاکٹر اعظم، ڈاکٹر گنجیلی۔ تو ہمارا درست جواب ہے پروفیسر ہیل یا ہیل نے ترجمہ کیا جرمن زبان میں۔ سوال نمبر 48 ہے کہ انگریزی میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا درست جواب ہے کہ انگریزی میں ترجمہ پروفیسر جان آرتھر آربری نے کیا تھا۔ تو سوال نمبر 59 ہے کہ عربی میں ترجمہ کس نے کیا؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ تو ڈاکٹر اعظم نے الف جز درست جواب ہے، عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 60 ہے کہ ترکی زبان میں ترجمہ پیام مشرق کا کس نے کیا؟ آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی آپشنز بچا ہے، پہلا الف جز علی گنجیلی۔ یہ گاف ہے، کاف نہیں ہے، نظر جہاں پر کاف آ رہا ہے گاف ہے، اصل میں گنجیلی۔ علی گنجیلی نے ترکی میں ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 61 ہے، پیام مشرق سے متعلق یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ کتاب جدید اوریجنل خیالات سے مملو ہے اور گویٹے کے دیوان مغربی کا قابل تحسین جواب ہے۔ آپشنز ہیں مولوی میر حسن، ڈاکٹر اعظم، پروفیسر آرنلڈ اور پروفیسر نکلسن۔ ہمارا درست جواب ہے دال جز، یہ مشہور جملہ پروفیسر نکلسن کا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے اختتام کی جانب، یہیں پر ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیوز کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں، لائک کریں۔